मुज़ाकरा यहाँ होने को है और एक बार फिर अपने तमाम शुरका का नाबग़े रोज़गार शख्सियात जो यहाँ मौजूद है, मुख्तलिफ हमारी ख़वातीन, उन सब का इस्तक़बाल करेंगे। और तफ़सील तो यहाँ बयान हो चुकी, मुझे महसूस होता है कि दोबारा उस सिलसिले को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। ये बात बहुत पुरानी है और बहुत दोहराई जा चुकी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि औरत बुनियादी तौर पर तख्लीक कार है, एक मेमार है, मकान को घर बनाती है। उसकी सबसे खूबसूरत जो तख्लीक है, उसका शाहकार है वो जिसे वो जन्म देकर आलम वजूद में लाती है, जो उसे ममता के दर्जे पर, मदरहुड के दर्जे पर फायज करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो दिल भी रखती है, दिमाग भी रखती है, जज्बा भी है, एहसास भी है। कश्फ़े ज़ात के मुख्तलिफ मरहलों से होती हुई जब वो इजहार ज़ात पर आती है तो फिर कभी न कभी हिचकिचाती है, सोचती है कि इसे कलम करतास के सुपुर्द करे या ना करे। हम ये देखते हैं कि इब्तिदा, जैसे अभी बताया आपने, एक तवील फहरिस्त है। रशीदतुन्निसा से शुरू हुई, उर्दू नावल का सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्मत चुगताई साहिबा तक आते आते एक लंबा सिलसिला है। कहाँ घरेलू मसाइल हैं, इस्लाही तहरीकात हैं, उमूर खानादारी है, तालीमी बेदारी है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्मत के यहाँ जो टेढ़ी लकीर में शमन का किरदार आता है, एकदम से वो चौंकाता है लोगों को। तो प्रोफेसर सरवत खान साहिबा यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उस पूरे सफ़र को, जो वहाँ से शुरू हुआ रशीदतुन्निसा के नावल इस्लाहुन्निसा से, और वो पहुँचता है टेढ़ी लकीर तक, तो यहाँ को किस किस मरहले से ये गुजरा, मवाद हो, मौजू हो, तहरीकात हो, रुझानात हो, एक लंबा सफ़र है जो ख़वातीन ने तय किया है। हम आपकी राय लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा, आप सबको मेरा आदाब। जो मौजू है और उसके इब्तिदा अगर मैं करूं तो मैं ये कहूँगी कि 1869 में 1869 में मौलवी नज़ीर अहमद जब मिराजुल उरूस लेकर आते हैं और उसमें दो किरदार, ख़वातीन के दो किरदार असगरी और अकबरी जब आते हैं, तो ख़वातीन में एक तरीक़े से राइटर्स में, कलमकारों में एक तहरीक पैदा होती है। और उस तहरीक का जो है सिलसिला जब शुरू होता है कलम के ज़रिए, तो 1881 में हमारे यहाँ रशीदतुन्निसा, और अभी नई तहक़ीक़ है आमना तहसीन ने की है, और रशीदुन्निसा उनका नाम जो है वो दर्ज है उनके नावल पर। एक नुस्खा मानू में नज़र आया है लाइब्रेरी में। तो बहरहाल उनकी नावल वो लिखती हैं और उसका नाम ही देखिए क्या है, इस्लाहुन्निसा। वो औरत, निसा मीन्स औरत, वो औरत जो इस्लाह चाहती है, और फिर वो इस्लाह काय की है, वो है माशरे की इस्लाह। और किस तरीके से तालीम है, तरबियत है, इसके साथ साथ जो है खानगी ज़िंदगी है, अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के जो नुस्खे हैं, जो एक समत है, वो सब जो है उसमें पेश करती है। और किस तरह से बच्चों की तरबियत है, किस तरह से हुस्न सुलूक है अपने माशरे में, और वो जो समाज की पहली इकाई जो घर कहलाता है, उस घर से ही शुरू होती है। इस तरह का नावल उनका आया। और उसके बाद फिर देखिए कि मोहम्मदी बेगम आ गई। मोहम्मदी बेगम लेकर आती हैं कौन सा नावल, वो लेकर आती हैं चंदनबाज। चंदनबाज जो कर्ज लेकर, ख़वातीन की आदत होती है, आज तक भी है, कर्ज लेकर काम चला लेती हैं बहुत सारे, और कुछ फजूल भी खर्च कर देती हैं। तो ये उस ज़माने से शुरू है। तो ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब, यानी बजट को बिगाड़ने वाला मामला था। तो वो उस चंदनबाज में उस मौजू को मौजू बहस उस नावल पर वो नावल लिखती हैं। इसके बाद आप देखिए कि तैयबा बेगम आती हैं। तैयबा बेगम जो हैं वो लेकर आती हैं हमारा दो नावल लेकर आती हैं। और पहला नावल उनका नूरुन्निसा, नूर बेगम है, और दूसरा नावल जो है वो उनका गुदड़ के लाल। गुदड़ के लाल जो है वो अकबरी बेगम का है। अब ये जो नावल है अकबरी बेगम का गुदड़ का लाल, या अगर हम उसको देखें तो इन नावलों में गुदड़ का लाल में एक बच्चे की, एक लड़की की परवरिश
कैसे की जाए, यानी आज जो जेंडरिज्म की बात होती है कि लड़की को कैसे जिस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं तरबियत लड़के को भी उसी तरह की, तो वो वाला मामला देखिए आप 19वीं सदी के आखिर में वो बेदारी आ गई थी हमारे नॉवेलों में, तो वो लेकर आती हैं। उसके बाद फिर देखिए आपके नजर सज्जाद हैदर साहिबा ने तो 10 नावल की यलगार एक जिसे कहते हैं 10 इस्लाही नावल लिखे उन्होंने, और 10 नावलों में उनके यहाँ जो किरदार, यानी इससे पहले जो मैं जिक्र कर चुकी हूँ उसका जो एक तरीके से मौजू और फन के तहत अगर हम बात करें तो वो यकसानियत नजर आती है, इकेहरापन नजर आता है नावलों में। लेकिन हम जब नजर सज्जाद हैदर के यहाँ जब देखते हैं तो उनके यहाँ सुरैया का किरदार एक नजर आता है, उनके यहाँ जो है वो एक किरदार है उसका जुबैदा का किरदार नजर आता है। जुबैदा के किरदार में देखिए वो खद्दर पहनती है, वो गांधी जो उस जमाने में तहरीक थी आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम फाइटर है, और जब उसका दोस्त कमर है वो विलायत से पढ़ के आता है और वो उसको सोचता है कि मैं जो है धन दौलत इकट्ठी करने की उसको फिक्र हो जाती है और वो शुगल में गिरफ्तार हो जाता है, तो वो इश्तराकियत से उसका जहन है मार्क्सिज्म और इश्तराकियत, तो वो उसको छोड़ देती है और उससे कहती है कि ये तो सरमायादारी के खिलाफ है ये बात, ये तुमने क्या सीख लिया। तो वो जो मगरिबी तहजीब है या जो उलूम है और मशरिकी तहजीब और उलूम और जो तकाजे उस वक्त के हैं कि किस तरह से हम जो है किस जागीरदाराना निज़ाम और सरमायादाराना निज़ाम की जो एक शिकस्त रेख्त थी वहाँ से हमें निकलना था, वो तमाम चीज़ें अच्छा फिर किस तरह से हैं, इस तरह से कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप नॉवेल पढ़ें तो ऐसा लगेगा जैसे कि समाजी जिंदगी का कोई वाकया है, आपके हमारे किसी के भी घर की सीधी सादी बातें हैं, लेकिन वो सीधी सादी बातों में जो इशारे हैं और जो उसमें जो नुक्ते निकात पेश किए गए हैं वो कमाल के हैं। यानी फिक्र को और फन को दोनों को उन्होंने ऐसा बाहम यकजा कर दिया गया है कि कहीं भी ये नहीं लगता आप कि ये इस तरह के जो है वो साथ लेकर किसी सोची समझी स्कीम के तहत ये नॉवेल लिखे गए हों, ऐसा हमें कहीं नहीं लगता है। अब ये जो दौर था, इस दौर के बाद अगर हम दूसरा दौर देखें तो हम जब, चूंकि ये आपने वहां तक की बात की, तो हम जब बीच में, क्योंकि ये 19वीं सदी का बिल्कुल आखिर था, 80 से हमारा शुरू हुआ और उसके 20 साल ये नॉवेल और उसके बाद जस्ट हम जो है जब इधर आते हैं 20वीं सदी की इब्तिदाई दहाइयों में हम जब आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि वो अल्लाह मेघदे जो है वो सज्जाद ज़हीर साहिबा की तो जो अल्लाह मेघदे लेकर आ जाती हैं। अल्लाह मेघदे के बाद जैसे ही हम देखें तो हमें 3-4 ऐसे बेहतरीन नॉवेल नजर आते हैं। एक तो हम कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया नजर आ जाता है, एक आंगन नजर आ जाता है, एक इस्मत की टेढ़ी मासूमा टेढ़ी लगी, वो ढेरों नॉवेल सबने लिखे। ये जो मास्टर पीस है उनकी बात कर रही हूँ, वक्त बहुत कम है, तो ये इस तरह के नॉवेल आ जाते हैं, ये नॉवेल आ जाते। तो इन सब नॉवेलों में हम ये देखते हैं कि मौज़ूआत के लिहाज से भी और तकनीक के लिहाज से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ख़वातीन नॉवेल निगारों की ही ईजाद है। वो इसलिए कि देखिए अलामती अगर है तो आप देखिए राजा गिद्ध जो है वो बिल्कुल अलामती मामला है, बिल्कुल अलामती। उसमें तो जानवरों की अदालत को जमीला हाशमी ने पेश कर दिया। जी हम उधर आएंगे। तो ये इस तरह के मामले जो है हमारे यहाँ आते हैं तो उसमें तमाम मौज़ूआत आ जाते हैं, जिंदगी के तमाम मौज़ूआत जो है, चाहे वो इंसान की नफ्सियात हो, चाहे उसका बातिन हो, चाहे उसका ज़ाहिर हो, चाहे उसके फ़िक्र अमल हो, चाहे उसकी तरबियत हो, चाहे वो किस तरह के कहाँ वो उसका जहन नुमो पाता है और किस तरह बिगड़े माहौल में टेढ़ी लकीर में वो होता है। ये तहतुल शऊर की जो बिगड़ी हुई शक्ल है, वो तहतुल शऊर में जिस तरह अमली तौर पे जो है वो मामले जो है वो नफ्सियात बिगड़ जाती है और बच्चों की जो है नुकसान पहुंचता है उनको आगे चल के। तो ये तमाम हालात जो हैं सियासी, समाजी और तालीमी, तहजीबी, ये सब हमारे नावलों में इब्तिदा से मौजूद हैं। ख़वातीन ने हमेशा काम किया है और करती रहेंगी। ये हम अभी और हमारी पैनल अब हम शायरी की तरफ आते हैं। प्रोफेसर शहनाज साहबा, महलका बाई चंदा का जो दीवान है वो 1798 में यानी 98 में मुरतब हुआ, शाया बहुत बाद में हुआ।
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لطف النساء امتیاز کا دیوان جو تھا وہ 1797 میں مرتب ہوا تھا. نصیر الدین ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتب تو ہوا, اشاعت کی جو منزل ہے وہ اتنی دیر سے کیوں آئی؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین کا جو ہے شاعری کرنا وہ ایک شجر ممنوع تھا, کھلے کھلے جذبات کو برملا ظاہر کرنا. دیکھتے ہیں کہ جیسے ناول بھی بہت سارے لکھے گئے ہیں تو یہ مختلف القاب کا استعمال کیا گیا ہے, اس میں کھلے اپنے نام نہیں انہوں نے دیا. تو شاعری میں مرتب ہونے کے بعد بھی اشاعت کا مرحلہ اتنی دیر سے کیوں آیا؟ اور ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعرانہ ان کا انداز تھا اس کے موضوعات کیا رہے, کیونکہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک میں کشور ناہید ہوں, فہمیدہ ریاض ہوں, ادا جعفری ہوں, پھر آگے پروین شاکر صاحب ہوں, ان تمام لوگوں کے ہاں بڑا ایک بلند آہنگ, پروین شاکر کی تو ہم بات الگ کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں بڑی بلند آہنگی ملتی ہے. کھل کر یہ خواتین کے لیے اور خواتین کے انداز میں اسٹائل میں اپنی باتیں کرتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کا جو ابتدائی دور ہے اس میں شاعری کا انداز کیا تھا, غزلوں کا خاص طور پر اگر ہم کریں تو؟ کام کریں. سب سے پہلے تو میں ریختہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے نہ صرف یہاں اس طرح کی ایک مباحثے کی محفل کا انتظام کیا, بلکہ آپ نے تانیثیت پہ بات کرنے کو اہم سمجھا. آج کل ویسے بھی ہندوستان سے پاکستان تک اور دنیا بھر میں تانیثیت پہ لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تانیثی تحریک دیر میں پہنچی ہے. اس لیے جب تک ہندوستان میں یہ کہہ دیا گیا ہے, تمام ادب کے جو ہمارے جتنی ہماری اصناف ہیں ان کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ باہر میں جو تحریک پرانی ہو جاتی ہے وہ ہندوستان پہنچتی ہے. تو اکثر لوگوں کو اعتراض اور یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ تانیثی تحریک تو پرانی ہو گئی مغرب میں, تو مغرب میں تو ہر چیز پرانی ہو کے ہی یہاں آتی ہے, چاہے وہ فیشن ہو چاہے وہ کسی طرح کی تحریک ہو. تو تانیثیت کا جہاں تک سوال ہے اور آپ کا پرٹیکولرلی شگفتہ جو سوال ہے, تو ان سوالوں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم سوال نہیں ہیں. جیسے کہ محلقہ بائی چندہ کا دیوان یا لطف النساء کا دیر میں کیوں شائع ہوا؟ ارے اس وقت تو پریس ہی نہیں تھا اور مسودہ تو موجود تھا. مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جب انگریز گئے تو وہ جاتے وقت صرف تخت طاؤس نہیں لے گئے, صرف کوہ نور ہیرا نہیں لے گئے, بلکہ ہماری تہذیبی قدریں بھی اٹھا کے لے گئے تھے, ہمارے مسودات اٹھا کے لے گئے تھے. یہ تو غنیمت ہے کہ پھاڑ واڑ کے پھینکا نہیں, بلکہ انہوں نے کچھ اس کی اہمیت سمجھی ہوگی کہ انڈیا آفس لندن میں اسے رکھ دیا. تو اب جو ہے ہمارے حضرات جو ادب لکھنے والے یا تنقیدگار جو بھی ہیں وہ جاتے ہیں انڈیا آفس لندن, وہاں سے ایک مسودہ اٹھاتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, اسے شائع کرتے ہیں, اور اس طرح جو ہے ہماری پرانی جو تہذیبی قدریں ہیں یا ہماری جو تاریخ تھی وہ ہم تک پہنچ رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ گرچہ وہ لوٹ کے یہاں سے بہت کچھ لے گئے, ہمارے مسودات بھی لے گئے, ٹیپو سلطان کا پوری لائبریری وہ لے کر کے لوٹ کر کے لے آئے تھے, جو انہوں نے آدھا کلکتے میں رکھا اور ابھی بھی موجود ہے. اور اس وقت جو مسودات تھے ٹیپو سلطان نے سونے کے باکس بنا کے اس میں رکھے تھے. وہ جس طرح کی لوٹ پر مچی ہوگی آپ سوچ ہی سکتے ہیں. تو اس میں ان مسودات کا محفوظ رہ جانا بڑی بات ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ شاعری میں عورتیں دیر سے آئیں یا ادب میں دیر سے آئیں, تو بھئی عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کہاں تھی؟ اور اگر یہ محلقہ بائی چندہ اور لطف النساء امتیاز اگر انہیں بھی یہ شرف حاصل رہا کہ ان کا کلام شائع ہوا اور لوگوں تک پہنچا, تو بچایا گیا تھا اس لیے, اور وہ مسودہ اس وقت تیار کر لیا گیا تھا. آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ اس زمانے میں بھی سرکاری سرپرستی تھی, جن کا کسی نہ کسی طور پر دربار سے واسطہ تھا, ان کا کلام بچ گیا ہے. کیا اس زمانے میں عام عورتیں نہیں پڑھتی تھی؟ ہو سکتا ہے نہیں پڑھتی ہوں, یا جو عورتیں پڑھتی تھی کیا وہ اظہار خیال نہیں کرتی تھی؟ ضرور کرتی ہوں گی. لیکن لطف النساء امتیاز کا جو شوہر تھا وہ خود دربار سے وابستہ تھا, وہ خود شاعر تھا, وہ تذکرہ نگار تھا. اور لطف النساء کے دیوان میں نہ صرف یہ کہ آپ کو غزلیں ملیں گی, بلکہ اس نے ہر صنف پہ طبع آزمائی کی ہے, چاہے وہ رباعیات ہوں, قطعات ہوں, غزلیں ہوں, سلام ہو, مرثیہ ہو. کیا نہیں لکھا ہے لطف النساء نے؟ تو آج جب کہ ہم سب اتنا اپنے اپنے طور پہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور ہم ذاتی طور پہ شاعری کر رہے ہیں بالکل, اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہماری اوریجنلٹی ہے,
پھر بھی جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کسی نے لکھ کے تو نہیں دیا. پہلے لوگ کہتے تھے بھئی اس کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی عورت ہے. اب الٹا ہو گیا, ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد ڈھونڈا جاتا ہے. اس کامیاب عورت کے پیچھے کون مرد ہے بھائی؟ تو یہ ہم حالات ادھر بھی آئیں گے, لیکن قطع کلامی کے لیے معذرت. جیسے میں 1 منٹ اپنی بات ختم جی کر لوں. مکمل کر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شاعری میں چھپ گئی وہ, تو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں تو مخطوطات کی تلاش میں رہتے ہیں. تو مخطوطات سے کام لے کے ان کا جو ہے محلقہ چندہ کا ابھی نہیں 3 بار چھپ چکا ہے ان کا وہ دیوان جو ہے. اسی طرح لطف النساء, اب لطف النساء سے ابھی پہلے کہا جا رہا ہے کہ فتح محمد ملک کے نام سے, بی فتح ملک کے نام سے جو خاتون تھی وہ پہلی ہیں. تو تحقیق کا سلسلہ جاری میں اپنی بات اس لیے ختم کرنا چاہ رہی ہوں کہ تحقیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اور کوئی مسودہ مل جائے اور جو لطف النساء امتیاز کی اولیت ہے وہ جاتی رہے. جیسے پہلے ہم کہتے تھے ولی دکنی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے, لیکن اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. تو ہو سکتا ہے کسی اور کا مسودہ ملے اور یہ پہلی جو صاحب دیوان شاعرہ ہیں ان سے بھی پہلے کوئی شاعرہ ہمیں مل جائے. اس طرح تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو تانیثیت کی راہیں مزید ہموار ہوں گی اور ہمیں ان چیزوں کو جاننے کا موقع ملے گا جو عورتوں نے اپنے وقتوں میں لکھی ہیں. شکریہ. بالکل. سوال جو تھا وہ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر ایک بچی کوئی آرٹیکل لکھتی ہے, کوئی مضمون لکھتی ہے, کوئی کہانی بھی لکھتی ہے اور اگر اپنے گھر میں خاص طور پر اپنے والد کو دکھاتی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. لیکن وہی لڑکی اگر غزل کی کچھ اشعار اپنے والد کو دکھاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ اور لکھو. تو یہ جو عشق و عاشقی کے اشعار ہوا کرتے ہیں اگر غزلوں میں ہوتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ بہت سے لوگوں نے یہ اعتذار ظاہر کیا کہ ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ شکنی کی گئی. اس پر ہم آئیں گے. کیوں خواتین کے لیے جو شاعری ابتدائی دور میں شجر ممنوعہ تھا, ادھر آج کے حالیہ جو ٹرینڈز ہیں وہ ویسے نہیں ہیں, بدل گئے. انگارے سے ہم ڈاکٹر رشید جہاں کی بات اگر کہتے ہیں تو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے. ان کے جو 2 افسانے تھے, دلی کے سحر اور پردے کے پیچھے ایک ڈرامہ تھا, تو وہاں سے ایک بالکل باغیانہ تیور ملتا ہے افسانوں میں. وہ آگے چل کر ہمیں کس انداز میں عصمت کے ہاں ہمیں لحاف ملتا ہے. پھر ایک سلسلہ ہے, ہم ترقی پسند تحریک کے اختتام تک اگر اسے دیکھیں تو وہاں خواتین نے افسانوں میں کون سے موضوعات ہیں جن میں انہوں نے تبازمائی کی؟ آداب. میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ریختہ کا کہ یہ موقع فراہم کیا کہ اتنے قابل خواتین کے ساتھ مجھے بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے. ایک بات جو میرے ذہن میں ابھی سن کے جو کھٹکتی رہی وہ یہ ہے کہ نسائیت اور تانیثیت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارا موضوع میرا خیال ہے آج کا ہے وہ نسائی تحریریں ہیں, تانیثیت نہیں ہے. کیونکہ تانیثیت تو ایک تحریک تھی جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو یورپ میں شروع ہوئی اور بعد میں, تو وہ تانیثیت جو تھی وہ دراصل عورت مطلب جینڈر ایکویلٹی کی مانگ کرتی تھی. تو ہم وہاں میرا خیال ہے اس تک ہم ذکر نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ خاصا. تو اس لیے میں اب اپنی جو بھی میں کہوں گی اس میں تانیثیت کا لفظ استعمال نہیں کروں گی بلکہ میں نسائی تحریروں کی بات کروں گی. رشید جہاں سے آپ کو معلوم ہے حالانکہ افسانے اس سے پہلے بھی لکھنے شروع کیے جا چکے تھے اور 19ویں صدی کے آخر میں وہ ایک صغرا ہمایوں تھے جنہوں نے, اور محمدی بیگم کا جیسے آپ نے ذکر کیا, ان لوگوں نے افسانے لکھے اور کافی لوگ تھے. اور بھی ایک تو وہ بیگم عبد القادر تھیں جنہوں نے اپنے نام سے نہیں لکھا انہوں نے, لیکن وہ افسانے جو ہیں افسانے کے فنی اعتبار سے پورے نہیں اترتے تھے. اس لیے جب ہم افسانے کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو رشید النساء سے ہی شروعات ہوتی ہے. اس کے علاوہ رشید النساء کے یہاں ایک ڈاکٹر رشید جہاں سے ہی بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر رشید جہاں کی سب سے اہم خوبی صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے اردو افسانے کو صحیح جہت عطا کی اور صحیح فنی لحاظ اس میں پیدا کیا, بلکہ ان میں وہ ایک باغیانہ لہجہ نظر آیا کہ جو اس سے پہلے میرا خیال ہے کسی نے اس کی ہمت نہیں کی ہوگی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انگارے میں جو ان کے 2 ایک افسانہ ہے پردے کے پیچھے اور دوسرا دہلی کی سیر تو ایک ڈرامہ ہے, لیکن بہرحال وہ نظریہ اس میں بھی ہے کہ جس میں پہلی دفعہ انہوں نے
ایک ایسا موضوع لیا کہ اس زمانے میں نہ مسلمان ملاؤں کو ہضم ہو سکا اور نہ باقی لوگوں کو، اور وہ یہ تھا کہ بچوں کی پیدائش پر روک کس طرح لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی لحاظ سے ایک گناہ مانا جاتا تھا کہ جو اللہ کی دین ہے اس کو روکنا مسلمانوں کے بھی اور دوسرے مذہبوں کے بھی میں بھی۔ تو سب سے بڑی اہمیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع اٹھائے جو اس سے پہلے نہیں تھے، اور ایک دفعہ جب انہوں نے شروعات کر دی تو اس میں تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہنگامہ ہوا اور انگارے پہ بین بھی لگا اور سب کچھ ہوا، لیکن ایک راہ کھل گئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چغتائی جو آئیں تو ان کے تیور کچھ اور بھی زیادہ گہرے تھے کہ لحاف جیسا افسانہ ان کا سامنے آیا کہ اس زمانے میں اس کے بعد اس پہ بھی مقدمہ چلا، لیکن ان کے اور افسانے جو بھی ہیں ان میں بھی دیکھیے آپ کو، وہ تو خیر ایک تھوڑا سا غیر معمولی تھا، لیکن اور افسانے جو بھی ہیں اس میں بھی انہوں نے اس دور میں عورت کے اوپر ہونے والے مظالم اور استحصال کا ان کا ذکر کیا ہے۔ چوتھی کا جوڑا دیکھیے تو وہ جو کبرا کا کردار ہے وہ صرف وہ ایک ایسی لڑکی کا کردار ہے کہ جو صرف شادی کے انتظار میں، مثلا اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ شادی ہو جائے، اور جب وہ نہیں ہو سکی تو آخر کار ٹی بی نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسرا حمیدہ کا کردار بھی ہے کہ وہ اپنی بہن کے مقابلے میں کہیں زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے افسانے ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے نسائی، ہم اسے کہیں گے کہ جو ہم مطلب نسائی سوچ اور عورتوں پہ ہونے والے مظالم اور ان کے استحصال کا ذکر کیا۔ اور پھر قرۃ العین حیدر، مطلب اگر انہی کی بات کی جائے تو قرۃ العین آپا یا قرۃ العین حیدر نے تو ظاہر فنی اعتبار سے اس کو پورے اپنے عروج پہ پہنچا دیا، کیا زبان ہو، کیا فن ہو، کیا موضوع ہو، لیکن ان کا جو موضوع تھا وہ تھوڑا سا الگ تھا کہ وہ ایک ایلیٹ طبقے کی مطلب ترجمان تھیں۔ ان کے ہاں یہ نچلے طبقے کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں ایلیٹ طبقہ بھی جو تھا اس میں بھی عورتوں کا استحصال ہو رہا تھا۔ تو اس طرح افسانہ ترقی کرتا گیا، اور افسانہ میرا خیال ہے ناول سے زیادہ ہمیشہ لکھا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افسانہ چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آگے بڑھتا گیا، ترقیاں ہوتی گئیں، لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہوتی گئی، ایسے ایسے ناول کے مقابلے میں افسانے کی پذیرائی زیادہ ہوئی۔ خواتین نے بھی بہت سے ناول لکھے جس کا ذکر اب بعد میں آئے گا کیونکہ میرا بھی وقت ختم ہونے والا ہے۔ ثروت صاحبہ کے پاس آئیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا بانو قدسیہ کے ناول کا راجا گند، اس طرح کے علامتی انداز میں ناول ہمارے یہاں اور لکھے گئے، یا اگر نہیں لکھے گئے تو اس کی وجوہات کیا تھیں؟ مردوں نے بھی کم لکھے لیکن پھر بھی لکھے، خواتین نے کم کیوں لکھے؟ دیکھیے، میں اس بات کو نہیں مانتی کہ خواتین نے کم کیوں لکھا۔ کم اور زیادہ تعداد شاید فن کے طور پہ صحیح نہیں ہے کہنا، کیونکہ ایک آگ کا دریا سارے مرد، اگر عورت مرد کی بات کریں آپ، حالانکہ تخصیص کے میں سخت خلاف ہوں، لیکن اگر جینڈر کے اس میں بات کریں تو پوری یہ کہنا چاہیے کہ اردو ادب کے جو فکشن ہے اس میں آگ کا دریا جگمگاتا رہتا ہے، اور یہ کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، آنگن جگمگاتا رہتا ہے، یہ کس نے؟ نصیر الدین خان جو تھے اس وقت، اس زمانے میں جب تقسیم ہند کا ہو گیا تھا، ہند کی تقریباً 50 کے ٹائم میں، تو ڈان اخبار جو تھا انگریزی کا، اس میں آیا، انہوں نے لکھا کہ 3 ناول بہترین اس وقت منظر عام پر آئے ہیں۔ پہلا ناول آنگن، دوسرا آگ کا دریا، اور تیسرا جو ہے شام اودھ۔ تو یہ 2 ناول اس میں خواتین کے تھے، اور وہ اتنا بڑا جو ہے اس میں ہنگامہ مچا تھا، اور تو یہ سوالات مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے کم اور انہوں نے زیادہ کیوں لکھا۔ زیادہ لکھنے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ سب کے سب فن کے طور پہ پورے اترتے ہوں یا سارے کے سارے کم لکھے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا، ہمارے بزرگوں نے، یہیں دلی میں، علی گڑھ میں میری تربیت ہوئی، صرف 21ویں صدی میں میں نے لکھنا شروع کیا، مجھ سے تو یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ پڑھیے، اس سے زیادہ سوچیے،
اور بہت کم چھپنے کی کوشش کیجیے. تو یہ چھپنے کی کوشش میں عجلت پسندی اور یہ سب, تو دیکھیے کیا ہے کہ عقل و فہم کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, جذبات, احساسات, اور ایک جو ہمارا لکھنے کا جو تخلیقی عمل ہوتا ہے, اس تخلیقی عمل میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری صحیح ہوں, یہ بالکل قطعی وہ نہیں ہے. اقبال میں جب میں نے شروع لکھے 8 10 15 20 افسانے, اور میں نے اقبال مجید صاحب کو وہ بھیجا, آپ سب جانا مانا نام ہے, ان کو جب میں نے اپنے بھیجے تو انہوں نے کہا بی بی اسے پھاڑ کے پھینک دو, مجموعہ مت چھپواؤ. تو میں نے کہا کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں گھسا پیٹا ہوئی کہ اپنے سارے بچوں کا گلا گھونٹ دو. تو بالکل گھونٹ دیجئے, کیونکہ لولے لنگڑے بچے پیدا ہوں, اس سے اچھے پیدا ہونا ہی نہیں دینا چاہیے. تو یہ والی چیز پھر میں نے کہا پھر کیا کروں کہ پڑھیے, ہیروز کو پڑھیے, دنیا کے ہیروز کو پڑھیے, اور اس کے بعد سوچیے, اور اس کے بعد کچھ دن ان کو رکھے رہنے دیجیے, اور اس کے بعد پھر ری رائٹ کیجیے. آپ دیکھیں گی تو اپنا, تو یہ والا معاملہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کم زیادہ یا عورت مرد کی تخصیص نہیں ہوگی, نہیں ہونا چاہیے ادب میں. ادب ادیب ہے, ادیبہ بھی مت کہیے اسے, ادیب ہی کہیے آپ. ادیبہ کہاں سے آ گیا؟ ادیب ہی ادیب ہوتے ہیں. صاحب صاحبہ کہاں سے آ گیا؟ صاحب ہوتے ہیں مامی صاحب, بھابھی صاحب, ہم یوں تو کہہ دیا کرتے تھے, اور اب صاحبہ ایک لگا دیا. کیوں بھائی؟ یہ سب ہمارے یہاں نہیں تھا یہ ابھی. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. بالکل. لیکن ہم جو شاعری دیکھتے ہیں یا مشاعروں میں خواتین کی نمائندگی دیکھتے ہیں, تو وہ اعتبار جو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد شعراء کو ملتا ہے, مشاعروں میں وہ نمائندگی خواتین کو بہت کم ملتی ہے. شہناز صاحبہ آپ کا جی آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ خواتین کی شاعری کو اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے درجے کی شاعری کیوں مانا جاتا ہے, آج مشاعروں میں آپ دیکھیں کہ کس طرح خواتین کی نمائندگی ہے مردوں کے مقابلے میں. ادب پہ آئیے آپ. جواب دیں؟ جی جی. اچھا مشکل یہ ہے کہ تانیثیت اور نسائیت کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات, اگر دونوں ایک ہیں, آپ نسائیت کہتی ہیں کہتی رہیے, میں تانیثیت کہنا چاہوں گی میں کہوں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے تانیثیت ہی ہے, لیکن اب میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اسٹیج چھوڑ کے چلا جانا چاہیے, کیونکہ کنفیوژن اگر لوگوں کے دماغ میں ہے تو میرا کام ابھی اس وقت اسے دور کرنا نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ جو میں جانتی ہوں نسائیت اور تانیثیت کے تعلق سے متعلق, میں اس میں لیکچر دینے کے بجائے اب جو ہماری ماڈریٹر سوال کر رہی ہے میں ان سوالوں کا جواب دوں گی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مزید کنفیوژن کا شکار ہو. اس طرح کے کنفیوژن اسی وقت دور ہو سکتے ہیں جب آپ تانیثیت کو پڑھیں, جب آپ نسائیت کو سمجھیں. خواتین کی تحریروں پہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تانیثیت کو الگ رکھ کے بات کریں یا آپ اسے مغرب کی تقلید کہہ کر کے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے یہاں کسی طرح کی عورتوں کی آزادی آئی ہے تو معاف کیجیے وہ مغرب سے ہی آئی ہے. پہلے وہاں ووٹ دینے کا رائٹ حاصل ہوا تھا, پھر ہمارے یہاں عورتوں نے سیکھا. پہلے وہاں آزادی کی لڑائی عورتوں نے لڑی تھی, پھر ہمارے یہاں عورتوں نے آزادی کی لڑائی میں اتر کے دکھایا اپنا حصہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک عورت کی اگر تربیت ہوتی ہے تو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. خاندان شامل ہوتا ہے, اس کا اپنا وجود شامل ہوتا ہے, اس کی زبان شامل ہوتی ہے, اس کی تہذیب شامل ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ عورتوں کو کبھی پڑھنے لکھنے نہیں دیا گیا, بس یہ ہے کہ تاریخ نہیں لکھی گئی. آپ اٹھا کر کے دیکھیے, پھر ابھی ہم کہیں گے تو ہوگا کہ یہ فیمنزم کی بات ہو رہی, لیکن آپ تانیثی شاعرات پہ یا نسائی عورتوں پہ یا نسائی ادب پہ یا عورتوں پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ کہنا ہی ہوگا عورتیں نظر انداز ہوئی. ابھی انہوں نے کہا, کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آپ اس سے ڈیپ میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے, ادبی تاریخ, یہاں تک کہ رام بابو سکسینہ تک, وہ تاریخ جو ہے کہیں بھی ایک عورت کا نام نہیں ہے. تو آپ اس میں بات نہیں کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ان کا یہ ذات کم ہے. عورتوں نے اپنے وجود کو منوایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال, آپ کا سوال جواب نہیں ہونا چاہیے. آپ کا سوال تو بس سوال ہونا چاہیے, جواب تو ہم دے رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, اب ہمیں جتنا آتا ہے ہم اتنا ہی دیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے. آپ جو چاہ رہی ہیں, یہ آڈینس جو چاہ رہے ہیں کہ ہم وہی جواب دیں, پانی ملے گا. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادب کی جو ادبی تاریخ جو ہے نا, اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے. اور آج اگر مشاعروں میں عورتیں کم نظر آتی ہیں تو اس کی وجہ کچھ شاید یہ ہوگی کہ عورتوں کو گانا نہیں آتا ہے. کیونکہ مشاعروں کا آج جو اسٹینڈرڈ ہے, اگر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اسٹیج پہ بیٹھ کے میں جھوٹ بولوں تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا.
آج مشاعروں کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں اگر آپ نے سنگیت نہیں سیکھا ہوا ہے تو آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی. ایک زمانہ تھا کہ آپ جو ہے شاعری میں جو بیان ہے اس کو پریفرنس دیتے تھے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کون اچھا گا سکتا ہے, پھر اس کی شاعری جینوین ہے کہ نہیں ہے, آپ کو اسٹیج پہ جگہ نہیں ملے گی. تو یہ بہت بڑا فرق ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو شاعرات ہیں اور جہاں تک وہ پہنچ پاتی ہیں وہ پہنچتی ہیں, اپنا کلام سناتی ہیں, وہ جینوینلی خود لکھ رہی ہیں کہ نہیں لکھ رہی ہیں یہ آپ کو نہیں پتا. مشاعرے میں اگر بہت ادبی شاعری ہو تو اگر اس میں آپ کے آڈینس میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو نظموں کو سمجھ سکیں تو وہ داد دیتے ہیں. آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آڈینس بالکل کورے ہیں, انہیں کچھ نہیں آتا, لیکن جو سمجھتے ہیں شاعری کو آج بھی وہ داد دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کی طرف ہم نے بہت دھیان دیا ہے, عورتوں کی تعلیم کی طرف بہت کوالیفائڈ عورتیں آئی ہیں سامنے, بہت بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ہمارے یہاں کبھی تو اردو میں ایڈمیشنز نہیں ہوتے تھے, اب آپ جا کے دیکھیے کہ یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, سب لڑکیاں. اگر 50 ہیں تو 49 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے. ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لڑکوں کی گھریلو مجبوریاں, کہ انہیں کام کرنا پڑتا. تو ادب پر بات کرنے سے پہلے ان سوالات کے بارے میں ہمیں وہ سماجی پہلو ڈھونڈنے ہوں گے جس کے تحت ہماری خواتین جو ہیں اگر اسٹیج پہ نہیں آ رہی ہیں تو کیوں نہیں آ پا رہی ہیں, اور اگر شاعری کر رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. ایسے یہاں کتنے حضرات ہوں گے جو شاعرات کا نام بتا سکیں, اور جو شاعرات کا نام بتائیں گے وہ سب پاکستانی شاعرات ہوں گی. کیونکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا پروین شاکر, آپ کو نام یاد رہے گا فہمیدہ ریاض اگر کسی نے یاد رکھا تو, اور اس طرح سے آپ کو نام یاد. کوئی نہیں کہتا ساجدہ زیدی جو علی گڑھ کی پروڈکٹ تھی, کوئی نہیں کہتا زاہدہ زیدی جو علی گڑھ کی پروڈکٹ تھی, کوئی نہیں کہتا شفیق فاطمہ شیرہ. ایسا نہیں ہے. اب میرے ساتھ ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہم نے جو ہم اس طرف بھی آئیں گے شہناز صاحبہ, ہم اس طرف بھی آئیں گے. نہیں, آپ جب تک آئیں گے آپ یا تو ہمیں بات کرنے کا وہ ٹائم بتا دیجئے. ہمارا ایک فلو, جیسے آپ کا فلو ہے ہمارا فلو بھی رک جاتا ہے. تو اس لیے یہ میرا کہنا تھا کہ آپ کا سوال ہے کہ مشاعروں میں خواتین کی نمائندگی کیوں نہیں ہو رہی ہے, تو اس کی جو وجہ تھی ہم تو اسی پہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. جدید افسانہ نگاری, جدید اگر ہم اس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلیاں نظر آتی ہیں مواد و موضوع کے اعتبار سے, حیت کے اعتبار سے, اور کس طرح خواتین نے جو ہے وہ خود کو اسٹیبلش کیا ہے جدید افسانہ نگاری میں. جدید افسانہ نگاروں کے سامنے بہت وسیع میدان ہے اور وہ اسے سر کر رہے ہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج چاہے موضوعاتی طور پہ لے لیجئے, فنی طور پہ لے لیجئے, یا اسلوبیاتی طور پہ لے لیجئے, ہر طرح سے عورتیں اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں اور اتنا اچھا لکھ رہی ہیں کہ اب ان کو احساس کمتری کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کہیں بھی. آج کی افسانے نگاروں پہ آپ نظر ڈالیں, نام تو بہت سارے ہیں. اگر میں کچھ لینا چاہوں تو مثلا نگار عظیم ہے, ہماری ثروت خان بیٹھی ہوئی ہیں, ترنم ریاض تھی, جی ترنم ریاض تھی, رخشندہ روحی ہیں, اور اس کے علاوہ سب میں نام لینے میں کہ بھولنے کا چکر ہو جاتا ہے, اس لیے میں بہت سے نام نہیں لے پا رہی ہوں. لیکن یہ کہ ایک باقاعدہ ایک پورا کارواں ہے جس کا کہ اگر نام ہی لینا شروع کر دیں تو ہم کافی وقت اس میں لگ جائے گا. تو ان میں آپ دیکھیے کہ ہر طرح کے موضوع لکھا جا رہا ہے. فنی مطلب اسلوبیاتی طور پہ علامتی بھی لکھ رہی ہیں. رومانی دور حالانکہ گزر چکا, لیکن آج کیونکہ مابعد جدیدیت میں ہر طرح کے آپ کو قید نہیں ہے, اس لیے ہر طرح کے افسانے لکھے جا رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ عصری موضوعات پر لکھے جا رہے ہیں. آج جو ہمیں درپیش ہیں موضوعات, چاہے وہ عالمی مسائل ہوں, چاہے وہ ہمارے ملک کے مسائل ہوں, وہ کسی بھی طرح اقتصادی مسائل ہوں, سیاسی ہوں, کسی میں بھی عورت پیچھے نہیں. جی, ناولوں کی بات کرتے ہیں ثروت صاحبہ, تو ہم دیکھتے ہیں جدید ناولوں میں بہت بہت تیزی سے جو ہے وہ حیت کے, اسلوب کے, زبان و بیان کے, مواد و موضوع کے بہت سارے تجربے ملتے ہیں. اس نے ناول نگاری کے ذخیرے کو کتنا جو ہے اس میں اضافہ کیا ہے, اور کیا تجربے نظر آتے ہیں اس میں ہمیں؟ دیکھیے, اس میں 2-3 ناولوں کا میں ذکر کروں گی. پہلا ناول تو ہم اگر دیکھیں تو رضیہ فصیح احمد کا ناول آبلہ پا, اس کو اگر ہم لیتے ہیں تو پورا ناول جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ علامتی انداز کا ناول, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تکنیک کا استعمال کیا ہے, وہ بالکل نئی تکنیک ہے. خود نوشت, خیال, خاکہ نگاری اور خطوط, اس کے سہارے جو ہے کہانی آگے بڑھتی ہے. اور یہ کیسے سہارے,
ان سب کو کیا کیا ہے انہوں نے کہ رومانی اور المیہ نظموں کا انداز اپنایا ہے. تو یہ بالکل نئی تکنیک ہمیں نظر آتی ہے. اس سے پہلے میں نے ابھی راجا گیت کا ذکر کیا, تو راجا گیت میں بھی آپ دیکھیے کہ آمنہ ابو الحسن جو ہیں انہوں نے بالکل وہ بھی ایک اسطوری علامتی کردار ہے, علامتی ناول ہے. گدھ کی ایک یعنی پورا جنگل ہے اور پورے جنگل میں جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے پیچھے ہمارا سسٹم ہے, اور وہ سسٹم وہ جس طرح سے عدالت اور وہ سب کرتے ہیں اور مقدمے ہوتے ہیں اور یہ سب, تو وہ سسٹم ہے. وہ بھی ایک بالکل نیا طریقہ تھا, بالکل نیا طریقہ. جمیلہ ہاشمی نے ایک ناول لکھا جس میں کہ ایک کردار ہے, اور وہ جو کردار جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے اس کے اسٹیج کے, اس کے ذہنی اسٹیج کے اوپر, جیسے آپ آنگن کا ذکر میں کروں تو آنگن میں بھی جو ہمارے اس کا کردار ہے وہ خاتون کردار, اس کے ذہن کے اسٹیج پہ سارا منظر, سارا ناول ٹکا ہوا ہے. تو ایک اس طرح کی تکنیک جو ہے استعمال کی. قرۃ العین حیدر کی بات آئی تھی, لندن کی ایک رات سجاد ظہیر لکھ چکے تھے اس میں, لیکن انہوں نے اس تکنیک کو اپنایا کہ شعور کی رو میں انہوں نے لکھا, اور لکھنے کے بعد اس میں وسعت پیدا کی, اور پہلی مرتبہ لگا کہ ناول صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سوچنے سمجھنے, عقل و فہم, اور اس کے ساتھ ساتھ قاری کا بھی امتحان لیتی ہے. اور قاری کا امتحان اس طرح لیتی ہے کہ اگر قرۃ العین حیدر کہتی ہے مجھے پڑھنا ہے تو 1000 سال پرانی تاریخ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گا. وہی اقبال والا معاملہ کہ اگر آپ احادیث اور اسلامی تاریخ نہیں پڑھتے تو میرے سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو وہی والی بات وہاں پر بھی ہے. تو یہ جو ایک کہنا چاہیے کہ تمام جو یہ تکنیک کا استعمال ہوا, یہ سب اچھا. اگر آپ سائیکولوجی نہیں جانتے ہیں تو آپ ٹیڑھی لکیر کو نہیں جانیں گے کہ یہ افسانہ, یہ ناول کیسے اس طرح. اسی طرح افسانوں کا معاملہ بھی ہے کہ آپ اگر اس طرح کی چیزیں ہاں, سوال یہ کہ زبان اور بیان کا معاملہ آتا ہے تو زبان اور موضوعات تو یہاں سبھی آ گئے, لیکن اگر زبان اور بیان کا معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ دکن میں چلے جائیے, اور دکن میں جیلانی بانو جو ہے ایوان غزل اٹھا کر لے آتی ہیں, اور وہاں کا تمام جو پورا جاگیردارانہ نظام اور وہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس زمانے میں, جب وہ 20ویں صدی کی ابتدا کے, وہ تمام جب آخری سانسیں لے رہا تھا اس کی تہذیب اور ثقافت, اور اس میں کسان تحریک, اور اس میں مارکسزم, اور اس میں مطلب کہنا چاہیے کہ تمام اشتراکیت اور سب, اس میں تقسیم ہند اور وہ سب چیزیں یعنی فریڈم, وہ پورا سب کچھ اس کے اندر سما جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور وہ ناول جو ہے وہ وہاں کے تلنگانہ کی راجستھان کی راجستھان تلنگانہ کی تمام کسان تحریک پر ناول لکھ رہی ہیں. تو یہ جو اس طرح کی علاقائی بھی ہمارے یہاں, علاقائیت کا بھی ایک نمونے ہمارے یہاں موجود ہیں آلریڈی. تو اس طرح اب اگر اس سے آگے ہم بڑھیں تو 20ویں صدی میں, جیسی 20ویں صدی 21ویں صدی کے قریب آپ اگر آتے ہیں تو ایک مجھے ناول نگار جی وہ تو بعد میں آئیں گی. اس سے پہلے جو ہے ایک نام مجھے یاد آ رہا ہے, دیکھیے وہ لکھا تھا, ابھی ذہن سے نکل رہا ہے نام, ابھی آ جائے گا. جی کیریکٹر ہی وہ تھا, کیریکٹر ہی وہ ہے. وہ کیریکٹر کو جو ہے کس طرح سے استعمال کیا گیا ایک ناول نگار, نام بالکل ذہن سے. علامتی انداز میں جو ناول لکھے جاتے ہیں کیا ترسیل کا حق ادا ہو جاتا ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے تکنیک جو ہے, تکنیک کہتے کسے ہیں, تکنیک واٹ از دا تکنیک, ٹیکنیک کہتے کسے ہیں. یہ ایک تکنیک کا مطلب ہے کہ ناول یا کسی بھی تخلیق میں جو بھی رچنا ہے, یہ تخلیق ہے, اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے پڑھنے والے کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ حظ و انبساط جو جمالیہ کا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو. اور یہ دونوں چیزیں فن کے قریب ہیں. اگر ان دونوں چیزوں میں وہ متاثر نہیں ہوتا ہے تو وہ تکنیک جو ہے فیل ہے. اب تکنیک کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ تکنیک ذریعہ بن جائے تخلیق کا, وہ تو جائز ہے, لیکن فیشن کے طور پہ باہر کی مغربی کوئی تکنیک, کوئی ناول پڑھ لیا, کوئی ایسی چیز پڑھ لی اور اس تکنیک کو مقصد بنا کر
ناول لکھنا یہ غلط ہے. جیسا کہ ہمارے بہت سے ناول نگار وہ جو یہاں بیٹھے تھے نا, وہ جو یہاں بیٹھے تھے اس سے پہلے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں مردوں نے مقصد کو بنا کے اور کہ ہم نے نئی تکنیک فلسفے کو بنیاد بنا کے ناول لکھ رہے ہیں. نہیں بھائی, فلسفے کو پہلے فلسفہ پڑھ لیا, سوچ لیا, پھر ناول لکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے کچھ لکھنا یعنی کہ مصنوعی تخلیق ہوتی ہے, وہ اس میں بناوٹ آ جاتی ہے, بے ساختگی اور ایک جو انداز, وہ لکھنا ایک الگ چیز ہے. تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں تقریباً خواتین اس سے مستثنا ہے, کافی بچی ہوئی ہے. اس طرح سے فکر و فن کے تقاضوں کو جدید شاعری جو ہے وہ کس طرح پورا کر رہی ہے؟ شہناز صاحبہ آپ سے سوال ہے. اچھا شگفتہ, مقصدیت اتنے پیارے پیارے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم تو جواب ہی نہیں دے پا رہے, ہم کیا بتائیں. ہاں, تو جدید شاعری کے مقاصد نہیں, خواتین کی ہی بات ہوگی نا, مردوں کی بات نہیں, مردوں کی بات نہیں کرنی ہے. نہیں, ہم سیاہی کے دشمن. اچھا, مردوں کی بات نہیں کرنی ہے بھائی, حالانکہ تانیثیت. جی, اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کا جو خواتین کا ادب ہے وہ کہاں ہے. اگر اس جی اچھا ہاں دیکھیے, ایک بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, یہاں پر بھی میری بات ہوئی منتظمین سے. نساء کا مطلب میرا نام کے آگے سروت النساء ہے, نساء, اور ہماری ایک قرآن شریف میں وہ بھی ہے, نساء کا مطلب عورت, خواتین کا اور نسائی ادب کا مطلب عورت کے ذریعے لکھا گیا ہے. یہ جس تخلیق میں مرد نے لکھی ہے, عورت پن ہو, ہے نا, وہ والی بات. ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ خواتین کے ادب سے متعلق بات کریں. فیمنزم میں نہیں جانا ہے ہمیں, خواتین کے ادب. آرڈر, جہاں خواتین ہوتی ہیں وہ آرڈر ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی, ہم نے یہ کہا تھا کہ اسے نسائی ادب کا نام دیں, تو یہ نسائی ادب تانیثی ادب نہیں, بات میں طے کر لینا. ہاں جی, تمہارے پروگرام میں وہی ہے. بالکل, آپ نے بالکل. تو ہم یہی دیکھنا چاہیں گے کہ آج کا جو خواتین کا لٹریچر ہے, ادب ہے, شاعری ہے, اس میں کیا نظر آ رہا ہے اور کس طرح وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. پہلے تو یہ پہلے مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ جی بالکل بتائیں. اذراپا, مجھے بولنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ آپ نے, میں نے ریختہ نے جو پروگرام دیا ہے ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تانیثیت کا مطلب یہ ہے مغرب کی تقلید, تو یہ بھی غلط ہے. تو اب میں نے آپ سے بار بار کہا کہ یہاں میں آپ کو تانیثیت پڑھانے نہیں بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن تانیثیت کی جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور کوئی اگر انکار کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اردو کی ہر صنف میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب سے اگر ہم نے کچھ لیا ہے, انگریزی سے کچھ سیکھا ہے, فرینچ سے کچھ سیکھا ہے, جرمن سے کچھ سیکھا ہے, تو یہ بہت بڑا عیب نہیں ہے. اب رہ گئی بات کو مختصر کرتے ہوئے, جو ہماری پیاری شگفتہ جاننا چاہتی ہیں کہ آج اردو آج کی شاعرات کیا لکھ رہی ہیں. پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ آج کی شاعرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی شاعرات کیا لکھ رہی ہیں اور پاکستان کی شاعرات کیا لکھ رہی ہیں. ایک منٹ, اب جب مجھے بولنے دیا ہے تو پلیز آپ مجھے بولنے دیں. آپ یہ سوچنا ہوگا کہ آپ شاعرات سے کیا مراد دے رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, میں اس اسپرٹ کے ساتھ چلتی ہوں کہ اردو ایک زبان کا, رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ اردو ایک زبان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ 1947 میں ہمارا دیش ٹکڑے ضرور ہوا لیکن اس زبان کے ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں. اس لیے ہم ہندوستان پاکستان تو نہیں کرتے. جب ہم کرتے ہیں تو تمام شاعرات کی بات کرتے ہیں. جب ہم ادیب کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے ادیب کی بات کرتے ہیں, بلکہ جو دوسری دنیا میں رہتے ہیں, مغرب وغیرہ میں, ان کی بھی بات کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ادب کو, جدید ادب کی بات کر رہے ہیں, تو جدید کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ ماڈرنزم کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ بھی مغرب سے ہی آیا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جدیدیت کو جو تصور ہے, ہم پھر تھوڑا سا پانی پینا چاہیں گے, ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے. نہیں, اس نے دیا تھا تو شیشے کا ہم نہیں پکڑ رہے ہیں. ہمارے یہاں
شگفتہ میں بولنے کے لیے وقت چاہوں گی. آپ ہمیں اگر اس طرح انٹرپٹ کریں گے نا تو میرا بولنا مشکل ہوگا. ایکچولی میں جو بولنا جو چاہ رہی ہوں مجھے اس تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا. شاعری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں جو شاعرات شاعری کر رہی ہے. پہلی بات خواتین کی شاعری, ہاں اس پہ ہی بات کریں گے, لیکن پھر آپ اگر مہلکہ بائی چندہ کی بات کریں گے, لطف النساء بیگم امتیاز کی بات کریں گے, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شاعری میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. جب آپ جاننا چاہتی ہیں تبدیلیاں کیا آئی ہیں تو بہت تبدیلیاں آئی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ صرف ان 2 خواتین کے دیوان ہم کو مکمل طور پہ دستیاب ہوتے ہیں. اس شاعری کا جو مواد ہے وہ الگ ہے, اس کا ڈکشن جو ہے وہ الگ ہے. مردوں کی دنیا تھی, مردوں کا سماج تھا, بری بات نہیں ہے. وہ شاعری کر رہے تھے, قلی قطب شاہ جس طرح کی شاعری کر رہے تھے, ولی دکنی جس طرح کی شاعری کر رہے تھے, کیونکہ یہ دونوں خواتین جو ہیں دکن کی ہیں. تو آپ کو جاننا ہوگا کہ دکنی اردو کیا تھی. وہ ہماری اردو سے الگ تھی, اس کا لہجہ الگ ہے, اس کا ڈکشن الگ ہے, لیکن انہوں نے ظاہر دکن میں شاعری کی تو اس لہجے کو برقرار رکھا. اب پھر اور آگے بڑھے ہم تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو تذکرے ملتے ہیں ان میں بھی شاعرات کا ذکر ہے. ان میں بہت سے نام ہیں جو فالس ہے, جو شاعرات کا وجود بھی نہیں تھا. کسی بھی شاعر کا شعر ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تذکروں پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اور آگے ہم اگر بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے ان 20ویں صدی کی شروع میں ہی ہم کو باضابطہ طور پر ذیق شین کا نام ملتا ہے. زاہدہ خاتون شیروانیہ. اس زمانے میں عورتیں اپنا نام تک نہیں لکھتی تھی, کیونکہ یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ عورتیں اس طرح کی شاعری کر رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, لیکن ذیق شیروانیہ جو ہیں, ذیق شین, تو زاہدہ خاتون شیروانیہ وہ پڑھے لکھے گھرانے کی لیڈی تھی اور بہت کم عمری میں انتقال کر گئی, لیکن باقاعدہ ان کا ایک دیوان تھا. اور 20ویں صدی کے اوائل میں جب وہ شاعری کر رہی تھی تو آزادی کے جو عناصر تھے ہمارے ملک میں, وہ تحریک چل رہی تھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے, تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں مرد حضرات لکھ رہے تھے وہ زاہدہ خاتون شیروانیہ بھی لکھ رہی تھی. وطن پرستی کے جذبات اور اس طرح کے جذبات, صرف عاشقانہ جذبات ہونے سے ہی تو شاعری نہیں ہوتی. اور اگر عاشقانہ جذبات ملتے ہیں مہلکہ بائی چندہ کے یہاں یا لطف النساء امتیاز کے یہاں, تو اس میں زیادہ تر عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد پھر ترقی پسند, اب ہم جلدی آپ کے ادوار لیتے ہیں. اب جو زمانہ جب ترقی پسندی کا آیا تو اس دور میں بھی جن شاعرات کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ترقی پسندانہ خیالات کا اظہار کر رہی ہیں, شاعری کر رہی ہیں. ہندوستان پاکستان ہو گیا, بٹوارہ ہو گیا, تو وہاں پر جو شاعری ہوئی, وہ ادب جو لکھا جا رہا تھا میگزین کے ذریعہ, جو ہم تک پہنچ سکتا تھا, کچھ دنوں کے بعد پہنچنا بند ہو گیا, کیونکہ دونوں ملک کے حالات جو تھے, تعلقات جو تھے وہ خوشگوار نہیں تھے. اس طرح ہم تک اردو شاعری, وہاں کی شاعری دیر میں پہنچی, لیکن پہنچی ضرور. اور جس طرح ناول میں, افسانوں میں زندگی کی عکاسی کی گئی ہے, اس طرح اردو کی اس کے بعد کی شاعری میں عورتوں نے اپنے جذبات کی خوب عکاسی کی ہے. جیسے آپ فہمیدہ ریاض کی شاعری کو لے لیجئے کہ انہوں نے اس وقت تک عورت جو ہے اپنے ماں بننے کے جو تجربہ ہے اس کو نہیں بیان کرتی تھی, لیکن فہمیدہ ریاض نے اس کو جس طرح لکھا ہے, لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا, ناف کے اس طرف بس یہی چھوڑ دو, اپنے بچے کے دل کا دھڑکنا سنو. جب میں یہ نظم پڑھتی ہوں فہمیدہ ریاض کی تو میرے روئے میں جو ایک سساہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ عورت کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ اپنے تجربات کو بیان کر سکے. وہ صرف مرد کو فالو نہ کرے, وہ صرف مرد کی تقلید نہ کرے, وہ صرف عشق حقیقی کی ہی کوئی نہ لکھتی رہے, عشق مجازی لکھے تو کیا برا. بالکل, ہم آگے بھی آئیں گے اس طرف. جی بالکل, کیونکہ ہمارے ہمیں افسانوں کا بھی تھوڑا جائزہ لینا ہے. خاص طور پر ادب اطفال کی بات ہوئی ہے کہ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو ایک پوری نسل سنورتی ہے. آپ نے ادب اطفال پہ کام کیا ہے, اصلاحات اور فرہنگ پہ کام کیا ہے. جی بالکل, بہت نوازش. جی بالکل. تو یہ ادب اطفال پر, جیسے ابھی زبان و بیان کی بات ہوئی, زبان کا زندگی میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں فن میں, افسانہ ہو, شاعری ہو, بہت اہم رول ہوتا ہے. 10 کوس پر بدلے پانی, 20 کوس پر وانی. تو یہ جو علاقائی تبدیلیاں زبان و بیان میں ہوتی ہیں, بھی بہت خوبصورت سوالات یہاں کیے گئے. آپ ان سے کتنی متفق ہیں؟ اور آپ نے فرہنگ پہ کام کیا ہے, اصلاحات پہ کیا ہے, تہذیبی جو شناخت ہے, محاورات ہیں, آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے خواتین نے اس میں کتنا کام کیا, کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ زبان میں, اور یہ جو آپ نے محاوراتی زبان وغیرہ, اس میں تو خواتین کا ہی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن انہی کا ہے. چکتائی ہمارے سامنے, نہ صرف اس میں چکتائی بلکہ بیگماتی زبان مشہور ہے اسی لیے. تو یہ اس زبان کو جو زندہ رکھ رہی ہے, جو ہماری تہذیبی زبان ہے, تو وہ عورت ہی رکھ رہی.
مرد لوگ کتنے محاورے بول لیتے ہیں. بالکل. تو افسانوں میں آپ آج کی جو جدید افسانہ نگاری ہے اس میں کیسا محسوس کرتی ہیں کہ فنی تبدیلیاں یا وقت کے ساتھ خواتین نے کس طرح خود کو اسٹیبلش کیا ہے؟ آج کا جو جدید خواتین کا ادب ہے اس میں افسانہ نگاری کا کیا مقام ہے؟ قدر و قیمت کا اگر ہم تعین کریں. قدر و قیمت میرے خیال سے افسانے کی اس وقت فکشن میں سب سے زیادہ ہے. ناول بہت لکھے جا رہے ہیں, ہماری سرورت صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں سامنے, اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں لکھے جا رہے ہیں, لیکن افسانے کے مقابلے میں بہرحال اتنے نہیں لکھے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ناول لکھنا ایک مشکل کام ہے. افسانے کو سب سے زیادہ عروج ہو رہا ہے اور بہت اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں. میں اس وقت مجھے یاد نہیں آیا تھا, ہماری ذکیہ مشہدی صاحبہ ہیں, تو آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے, کیا زبان ہے, کیا بیان ہے, کیا موضوع ہے. اور عورتوں کے مسائل پر تو جنہوں نے لکھا ہے, ان کے جو بہت مشہور افسانے ہیں, پارسا بی بی کا بگھار, تو اب تو بعد میں انہوں نے اس کو ناول بنا دیا, لیکن شروع میں وہ افسانہ ہی تھا. پھر ایک بہت ہی ان کا شاندار افسانہ ہے, ابھی حال میں انہوں نے لکھا, اس کا نام ہے گداہن. تو وہ کیا افسانہ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں بالکل معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو ہے, وہاں اس کی جو ہیروئن, جو اس کا نام تو زینب تھا, لیکن اس کی دادی نے جینو کر دیا تھا, اور اس کے بعد پھر جس کے جو کام اس نے کیا اس کا نام اس کے حساب سے رکھ دیا. شوہر اس کا ایسا ملا تھا کہ جس نے اسے کچھ کر کے نہیں دیا, ہر کام شروع کیا اور اس پہ ڈال دیا, اور آخر میں ندی سے مٹی گدھے پہ لاد کے لانے کا کام اسے دے دیا گیا, جسے شروع میں اسے لگا کہ میں کیسے کر پاؤں گی, اور عورتوں نے اسے گداہن کہنا شروع کر دیا. لیکن آخر میں اس نے اسے بھی برداشت قبول کیا, اور اس کے بعد اس نے نہ صرف اپنے بچوں کی تربیت کی, تعلیم دلوائی, ساس کا خیال رکھا, بلکہ ایک طرح سے اپنا پورا گاؤں کا معاشرہ بدل دیا. تو اس طرح ذکیہ مشہدی کے آپ افسانے دیکھیے تو وہ تو بہت اونچی چیز ہے. اس کے علاوہ سبیہ انور ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھے افسانے لکھے ہیں. اور اب آپ کے پاس وقت کی کمی ہوگی, وہ زیادہ تر میرے اوپر ہی آ کے پڑتی ہے. نہیں, ایک آخری سوال ثروت صاحبہ سے. نہیں, ہم آپ کو بہت ٹائم دیں گے ابھی. نہیں سر آپ بول لیجیے. ایک سوال جو بہت اہم ہے کہ کہتے ہیں کہ تخلیق کا جو عمل ہے یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. بلقیس ظفیر الحسن صاحبہ کا انٹرویو لیا تھا میں نے دوردرشن کے لیے, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک مصرع ہو جاتا ہے اور پھر باقی کا تمام وقت اس دوسرے مصرے کو ڈھونڈنے میں صرف ہوتا ہے, اور اسی طرح کبھی کسی دھوبی کا جو ایک ڈائری ہوتی ہے اس پہ لکھ لیا, کبھی کسی کاغذ پہ لکھ لیا, اور اس طرح ایک پوری غزل ہو جاتی ہے. تو یعنی منہمک رہنا پڑتا ہے انسان کو. تو ایک سنجیدگی کا متقاضی ہے یہ فن. آج کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں یہ سنجیدگی یا وقت کی یہ فراوانی شاید آج کی عورت کو اس طرح سے نصیب نہیں ہے. پہلے بھی تھے, پہلے بھی اس کے پاس وقت اوقات کم تھے, مشینیں اتنی نہیں تھیں, لیکن آج سوشل میڈیا نے عورت کو جس طرح سے بہت ساری, یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس یکسوئی کی کمی ہے, انہماک نہیں ہے اس طرح کا, اٹریکشن اس کا دوسری طرف بہت زیادہ رہتا ہے. تو یعنی اس کی جو ارتکاز ہے اس میں کمی آئی ہے. تو اس میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, جو دور چل رہا ہے اس میں تو عورت ہو چاہے مرد ہو سبھی جو ہے جھونک دیے گئے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت کو وقت نہیں ملتا ہے یا مرد کو بہت وقت ملتا ہے. جو ہماری نوجوان پیڑھی ہے وہ اندر بھی کام کرتی ہے اور باہر بھی کام کرتی ہے, دونوں زیادہ تر یہ بیداری ہمارے یہاں آ گئی ہے. لیکن یہ جو لکھنے کا عمل تخلیقی عمل ہے, ابھی ہمارے بیچ میں گیتانجلی شری صاحبہ کہہ کر گئی ہیں, فرمایا انہوں نے کہ میں جو سامنے دکھ رہی ہوں وہ میں آپ سب کے لیے ہوں, لیکن ثروت خان ایک ثروت خان کے اندر بھی ہے جو ہمیشہ اب متحرک رہتی ہے. اس کی جو تیسری آنکھ ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے, وہ پوری خارجیت دیکھتی ہے, اور داخلیت میں وہ اس کو جو ہے پرکھتی ہے. اور خارجیت اور داخلیت جب ٹکراتے ہیں اس کے اندر تو وہاں کچھ خاکے بنتے بگڑتے ہیں, اور انہی خاکوں بنتے بگڑتے میں بہت ساری ایسی اصناف جو اس کے رجحان اور اس کی طبیعت کے موضوع ہوتی ہیں, وہ اس میں اس دونوں ٹکراؤ کے بیچ میں سے ٹکراؤ سے جو تیسرا خیال ڈیولپ ہوتا ہے اس ڈیولپ کو وہ اس کاغذ پہ اتار دیتی ہے. تو یہ عمل جو ہے لکھنے کا یہ مسلسل چلتا رہتا ہے, اور یہ
میں اگر آپ سے بات کر رہی ہوں تو میرے اندر وہ مجھے مشاہدہ میرا کام کرے گا کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا باطن مجھ سے کیا چاہ رہا ہے یا آپ کا باطن کیا چاہ رہا ہے. یہ بہت ساری بس تھوڑی چیزیں. دیر تو یہ شہناز معاملہ صاحبہ، اس طرح کا ہے تخلیقی بس عمل. 2 منٹ نہیں پلیز آپ پلیز یہاں بیٹھیں تو ابھی بہت سارے سوالات آپ سے بھی ہیں. اچھا چلیں ابھی ذکیہ مشہدی صاحبہ کی بات ہوئی. جب میں نے ان کا انٹرویو لیا تو میں نے کہا کہ آج کی جو جدید نسل ہے خاص طور پر لڑکیاں ہیں وہ پاپولر فکشن زیادہ پڑھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میری بیٹی ڈاکٹر ہے. میں کہتی ہوں کہ سنجیدہ ادب پڑھو تو وہ کہتی ہے مما ہم سارا دن ہاسپٹل میں جو مغز ماری کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو ہم پاپولر فکشن پڑھتے ہیں. پاپولر فکشن اس کا ایک اپنا مقام ہے, لیکن سنجیدہ ادب پڑھنا یہ ذہن و دل کی کھڑکیوں کو یا زندگی کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کسی بھی ادب کو پڑھنے کے لیے خود اپنے اندر تھوڑی سی ادبی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی آپ سنجیدہ ادب تو خاص طور پہ آپ تبھی سمجھیں گی جب آپ کے اندر کچھ ادبی صلاحیت ہے. اب ایک ڈاکٹر جو ایک سائنس پڑھ رہی ہے وہ اپنے وقت گزاری چاہتی ہے, سنجیدگی نہیں چاہتی, اس لیے وہ پاپولر ادب پڑھتی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ شگفتہ یا جو ہے پروین صاحبہ, کیا آپ بھی پاپولر ادب پڑھ رہی ہیں کیا؟ نہیں, میں نے تو 2 میگزین لیے, آج تک نہیں پڑھ پائی. سرورت خان بھی کیا پاپولر ادب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. لیکن یہ چاہیں گی کہ یہ کچھ سنجیدہ ادب پڑھیں, اس لیے کہ یہ سنجیدہ ادب پڑھنے کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, ان کے اندر وہ جذبہ اپنے اندر ہے. تو آپ یہ نہ کہیے کہ پاپولر ادب آج زیادہ مطلب مقبول ہے. آج بھی سنجیدہ ادب لکھا جا رہا ہے اور جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں وہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں. جی, آڈینس کے سوالوں کی طرف آئیں گے. آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے؟ جی کہیے. السلام علیکم, میں ذبیح اللہ دلی یونیورسٹی سے ہوں, اردو ڈپارٹمنٹ سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میم نے شہناز نبی میم سے ایک سوال کیا تھا کہ عصر حاضر میں جو شاعرات شاعری کر رہی ہیں کس طریقے کی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں, کیا لب و لہجہ ہے. میم نے اس پہ کوئی خاص بات نہیں کی, تو میں چاہوں گا کہ میم اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. اور ایک اور سوال تھا, میم آپ دونوں لوگ جواب دے سکتی ہیں, کہ پاپولر لٹریچر جو ہے جیسے کہ حیدرآباد کی جو نت کی عزت کس کا ناول ہے, نام بھول رہا ہوں, واجدہ تبسم. جی, واجدہ تبسم, جیسے کہ میرے پی ایچ ڈی کا جو کام ہے وہ طوائفوں کے اوپر ہے, تو میں نے ان کو شامل بھی کیا ہے اور مجھے مطلب بہت اچھا لگا ان کا ناول. وہ آپ یس ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں تو اچھا ہے. آپ نے sorry. شاعری کا سوال پوچھا ہے تو ان سے جواب دینے دیجیے. بہت شکریہ. ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا اور بہت شکریہ عذرا نقوی صاحبہ کا, میری بڑی قدرداں ہیں. انہوں نے کہا فیمنزم پہ آپ ذرا بول دیجئے. ارے اب تو گفتگو ختم ہوئی تو جو سوال ہے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. جیسے کسی نے کہا کہ ماڈرن ابھی کے جو حالات ہیں اس میں شاعرات جو ہیں کس طرح کی شاعری کر رہی ہیں, تو ہمارے یہاں سوال کا جو طریقہ ہے, نہیں ہم آپ کو اس لیے دیکھ رہے, آپ ہی نے روکا تھا ہمیں, تو اس لیے جو ہے ہماری بات پوری نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ہم نے بولنے کے لیے بس شروعات ہی کی تھی کہ ہمارے یہاں شاعرات جو ہیں چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, تو وہ آج کی کس طرح کی شاعری ہو رہی ہے. آج کی شاعری میں جس طرح مرد حضرات جو موضوعات وہ لے رہے ہیں اس طرح کے موضوعات پہ عورتیں بھی لکھ رہی ہیں. کیا کشمیر پہ ہم لوگوں نے نہیں لکھا؟ کیا کشمیر میں جو ہے کہ نہیں, کشمیر میں جو فسادات ہوئے, جو بچوں کے چہرے پہ پتھر بازی کا الزام لگا کے بچوں کے چہرے پہ جو گولیاں داغی دی گئیں, مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ ابھی شاعری پر بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے وہ شاید ان موضوعات کو نہیں پڑھتے یا نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے. میں نے کہا نا آپ کو کہ شاعرات کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور جو نام بھی بتاتے ہیں تو وہ گنے چنے نام ہیں جو وہ دہراتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ شاعری نہیں ہو رہی ہے, شاعری ہو رہی ہے, اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں ہمارے یہاں فرقہ پرستی ہے, ہمارے یہاں فسادات ہے, ہمارے یہاں عورتوں کی تہذیب جو آج ہے اس پہ باتیں ہیں. تو ایک سیشن میں, اور وہ بھی ایک اس سوال کا جواب کہ ساری شاعرات کیا کر رہی ہیں,
ایک جیسا کچھ نہیں کر سکتی. ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے. شاعری یا نظم یا غزل یا جو بھی ہے کسی مشین میں ڈال کر کے, کچھ اجزاء ڈال کر کے کوئی ہم نکال نہیں لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نکال لیا, چلو تھوڑا سا فیمنزم ڈال دیا, چلو تھوڑے سے فسادات ڈال دیے, چلو تھوڑا جو ہے نئی کساد بازاری ہے اس کو ڈال دیا. تو اس طرح کر کے نہیں ہوتا, بلکہ غزلیں اگر لکھی جا رہی ہیں تو ان میں ہم اتنا فرق تو نہیں دیکھتے ہیں, تقریباً ایک جیسا ہے, عورتوں کے موضوعات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نظموں کی تو ان میں بہت تفریق ہے, الگ الگ تجربات ہیں, ان کا بیان بھی, چونکہ کہنے کے لیے ایک بڑا میدان ہے نظم کے لیے. بہت پیاس لگ رہی ہے. تو نظمیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت بہترین ہیں, اور ان نظموں کی وجہ سے جو ہے ادب میں ہم کو طرح طرح کے موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں. غزل کچھ لوگ اس لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو گایا بھی جا سکتا ہے, اس لیے لوگ غزل کی طرف توجہ دیتے ہیں. لیکن آپ نظموں میں جو اختصار ہے, مختصر نظموں میں خاص طور سے وہ اختصار ہے, وہ نظمیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ارتکاز بھی ہے, کہیں بکھراؤ نہیں ہے. اگر وہ ایک نظم جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اگر آپ کو باندھے نہیں رکھتی ہے تو پھر وہ نظم نہیں ہے, چاہے وہ آپ کی منظوم ہو یا مورہ ہو یا کیا. یہاں ہماری کہکشاں بیٹھی ہیں جو بہت اچھی شاعرہ ہیں, بہار سے آئی ہیں, تو یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ریختہ کے نام پہ یہاں چلی آئی ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اردو کے پروگرام کو سننے کے لیے. تو مقصد یہی ہے کہنے کا کہ آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. اب نام لے کر کے آپ یہ نہ پوچھیں کہ فلاں فلاں, پھر آپ کہیں گے فلاں کی نظم سنا دیجئے, تو نہ یہ کوئی بیت بازی ہے, نہ یہ یہاں پہ کوئی ہمارا جو ہے اس طرح کا پروگرام ہے کہ ہم نظمیں سنا دیں. لیکن ایک نظم انہوں نے شروع کی تھی اور وہ فہمید ریاض کی تھی کہ جب انہوں نے لکھا تھا لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا ناف کے اس طرف بس یہیں چھوڑ دو, اپنے بچے کے دل کا دھڑکنا سنو, پھول لاتی ہوئی یہ ہری انگلیاں. یہ آپ پڑھیں تو آج 50 سال ہو گئے ہیں اس کو, لیکن اس نظم میں جو عورت کے تجربات جس کو اگر مغربی عورتیں بیان کرتی ہیں تو ان کو بے حیائی نہیں سمجھی جاتی, لیکن ہمارے یہاں اگر مشرقی عورت یہ بات کرتی ہے تو وہ بے حیائی ہو جاتی. اس لیے شاعری میں بھی سوچ سمجھ کے موضوعات جو ہے نا عورتیں لیتی ہیں, لیکن ایسی بھی باقی خواتین ہیں ہمارے یہاں اردو ادب میں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں ہندوستان پاکستان نہیں کرنے والی, تو ہمارے یہاں جو خواتین ہیں ان کے یہاں یہ حوصلہ ہے. اب آپ ممتا کی بات دیکھیں کہ کتنی ممتا ہے, آپ سائدہ زیدی کو پڑھ کے دیکھیں کس طرح کتنی پیاری شاعری ہے, اور اسی طرح زاہدہ زیدی ان کے یہاں فلسفہ ہے. تو ہمارے یہاں شاعری خالی نہیں ہے کسی بھی موضوع سے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پڑھیے. اردو کو اردو والے ہی بچائیں گے, باہر سے آ کے کوئی نہیں بچائے گا. یہ بولنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو صرف اردو پڑھائیے, آپ انگلش میڈیم میں جہاں پڑھا رہے ہیں پڑھائیے, لیکن اپنی تہذیب کو اپنی قدروں کو نہ بھولیے. یہ کوئی آپ کے ساتھ یہ کوئی سربنم نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ہم آپ سے مشورہ آپ کو دے رہے ہیں کہ بچوں کو اپنی تہذیب سے اپنی روایت سے جوڑے رکھیے, تبھی آپ کی زبان بچ سکتی ہے. آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ. Thank you, Shagufta ma'am, for moderating this session successfully. I think you deserve a lot more claps. And मतलब रेख्ता में आने का एक हल ये मुझे मिल जाता है जब से पहले दिन से आ रहा हूँ कि आपको सुनने को मिल जाता है. मुझे सवाल पे आता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये बहस चलती है कि वुमेन कांट बी फनी. उर्दू लिटरेचर में जो भी लिखा गया है मज़ाहिया अंदाज में, मैं उससे बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ. तो बल्कि माजरत के साथ आप चारों से जानना चाहता हूँ कि ये बात लागू होती भी है या नहीं, इस पे थोड़ा भरम दूर करें मेरा. मज़ाहिया अदब में ख़वातीन की नुमाइंदगी के सिलसिले में सवाल है. नहीं, ये बात आपकी सही है कि मज़ाहिया अदब में ख़वातीन की शिरकत जो है कम है, लेकिन ऐसा नहीं है. अब आजकल अगर आप देखें तो बहुत सी किताबें अभी ऐसी छपी हैं, हमने शायद आपने देखा नहीं होगा. अभी बनात की किताब का क्या नाम है, यादों के झरोखे. वो मुख्तलिफ तकरीबन हमारे मुल्क की 100 के करीब ख़वातीन ने अपने तजुर्बात लिखे हैं, और उसमें बहुत से मज़ामीन जो हैं वो बहुत मज़ाहिया हैं. वो मिज़ाह वो वाला नहीं है कि जैसे कि हम लतीफ़ेबाजी कहें, बल्कि बहुत ही संजीदा और बहुत ही ज़हानत से भरपूर मिज़ाह है. तो ख़वातीन ने कोई मैदान छोड़ा नहीं है. ये बात और है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम. आप कुछ पूछिए. Hello, good evening.
میرا بس ایک ہی چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ جب میم آپ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل کے ٹائم میں ٹائم کم ہے عورتوں کے پاس اور لکھ نہیں پاتی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے آوازیں اور کھلی ہیں, آؤٹلیٹس ملے ہیں لوگوں کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے, تو اس لحاظ سے پھر بھی ہمیں اتنی رائٹنگس کیوں نہیں مل رہی ہیں, فیمیل رائٹنگس کیوں نہیں مل رہی ہے؟ وائی ڈونٹ وی ہیو دا سیم کائنڈ آف ریکگنیشن فار ویمن؟ دیٹس مائی کوسچن. دیکھیے ایسا ہے کہ جس طرح پاپولر لٹریچر کی بات آئی اور سوشل میڈیا پر جس طرح سے فیس بک پہ دیکھ لیجیے آپ یا انسٹاگرام پہ یا کہیں بھی, اس میں بھی اردو کا اچھا خاصا ایک حلقہ ہے. پاپولر لٹریچر کی اپنی اہمیت ہے. وہی بات کہ دل کو ہمیشہ تو جو ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہمیشہ میں جو ہے سنجیدہ ہی رہوں. میرے اندر اور بھی کیفیات ہیں, اور بھی جذبات ہیں, تو میرا بھی دل چاہے گا کہ میں کبھی ہنسی ٹھٹا کروں, میں کبھی چاہے گا کہ میں کسی کو چھیڑوں, یا کبھی چاہے گا کہ میں بہت ہلکا پھلکا پڑھوں, لیکن میں یہ کروں کہ ہمیشہ ہی اس سے چپکی رہوں اور ادھر نہ دیکھوں, تو یہ والا معاملہ جو ہے خطرناک ہو جاتا ہے. خطرناک اس لیے ہو جاتا ہے, سوشل میڈیا کی بھی بات ہے, وہاں پر مکمل طور پہ نہ تو پوری چیزیں آتی ہیں اور نہ ایک جھلک آتی ہے. ایک جھلک آئی, اسے دیکھی اور یہ سمجھ لیا, تسکین ہو گئی اس وقت کے لیے, اس لمحے کے لیے, اور یہ سمجھ لیا گیا کہ ہاں یہی ادب ہے. یہ ہو رہا ہے, کتاب باسی پن کا شکار ہو رہی ہے. کتاب کا باسی پن یا اسے طاقہ نیسیاں کر دینا, یہ ایک الگ ایک ہو گیا ہے. ہمارے یہاں پہلے کسی زمانے میں اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا ڈرائنگ روم میں اچھی اچھی کتابوں کا کلیکشن ہمارے بزرگوں کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ کچھ نہیں ہے ایسا. نہ ہم تحفے تحائف میں کوئی کتابیں دیتے ہیں, پڑھنے کی تو بات الگ ہے, اور اگر کسی کے ہوتا بھی ہے تو وہ بالکل رکھا رہتا ہے. تو یہ جو ایک یہ کہنا چاہیے کہ سنجیدگی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, اس کے نقصانات ہماری زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں صبر طلبی کم ہو گئی ہے, ہم عجلت پسند زیادہ ہو گئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فٹافٹ ٹک ٹاک جلدی کر لو جلدی کر لو, اس سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اس سے ہمیں جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ سمجھنے میں رشتوں کو, سماج کی بنیاد, سیاست اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں کہ استحکام جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے, بہت کم. یہ جو اکھڑا پن, یہ جو دوریاں, اور پھر ہماری اپنی زندگی کے ہم جو ہے پہلے کس طرح سے سب ساتھ رہتے تھے, اور اب جو ہے وہ ہم دو ہمارے دو بھی نہیں, ہم ایک اکیلے, ہم دو ہمارا ایک, اور ہم اب دو ہی رہیں گے, اور اب ایک ہی رہیں گے. ہم جو ہے مینیج کر لیں گے کیسے تیسے, وہ آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے کام چلا رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہے یہ معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے, یہ معاشرہ ہم کس طرف جائے, ہماری سمت و رفتار کیا ہو رہی ہے, اس پر بہت سنجیدگی سے ہماری ساری ادیباؤں نے لکھا ہے, سارے ادیبوں نے لکھا ہے. میں یہ نہیں, یہ دیکھیے بین الاقوامی سطح پر آج جس طرح کے حالات رونما ہو رہے ہیں, وہ تمام حالات کو پیش کیا جا رہا ہے. آج اگر علاقائی ادب میں ہمارا اپنی جو ہے افسانے ہیں, یا ہم راجستھان کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ادب میں, جو زبان کی بات آ رہی تھی, میں نے تو ٹھیٹ راجستھانی, میواڑی, مارواڑی زبان میں زبان کو عربی زبان سے ملا دیا, اور نئی جو ہے اس میں اصطلاحات پیدا کی. سب نے قبول کیا, اندھیرا پگ میں سب نے قبول کیا. ہماری یہاں عورت جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ میری ایسی حالت میں یوں, میرے آنسو, یہ وہ. ہماری شاعری میں عورت جو ہے اپنے فیصلے خود کرتی ہے. اسنا بدر کا ایک شعر ہے کہ قابل غور ہوں اب میں کچھ اور ہوں. تو دیکھیے یہ جو بیداری ہے, اور یہ جو میدان میں کود کر میدان عمل کو جیت لینا, یہ سب بہت ضروری ہے, اور اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہماری خود کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی صبر, استحکام اور سمجھداری اور فہم, اور بہت زیادہ, سب سے زیادہ جو بات ہے وہ ہے انسان کے لیے سکون. جی بہت جو غارت شکریہ. کرتا ہے ضرور. ایک سوال اور آ رہا ہے, آخری سوال ہوگا یہ. جی آج کی عورت پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو
कम से कम अपनी ज़ुबान से तो मुतारिफ कराएं. हम ये देखते हैं, आपने बहुत सी ऐसी बिरादरी देखी होंगी पंजाबियों को. मैं यूएस जा रही थी, पीछे वाली सीट पे वो बैठ के पंजाबी में बातें कर रहे थे और बाकी आगे जो कोई मुस्लिम फैमिली थी वो अंग्रेजी में अपने बच्चे से बातें कर रही थी. तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत हमें खुद करनी है, ये अपने बच्चों को ज़ुबान सिखानी है ताकि वो अदब बाकी रहे. आज की औरत क्या ये फरीज़ा अंजाम दे रही है? हाँ, जैसा कि मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, मैंने अभी हाल में एक तहज़ीबी फरहंग लिखी है और उसका नाम है लफ्ज़ों के पीछे छुपी तहज़ीब. यानी हमारी ज़बान, जैसा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि सिर्फ उर्दू ज़बान नहीं है बल्कि एक तहज़ीब है और उसके हर लफ्ज़ के पीछे एक पूरी एक तहज़ीब छुपी हुई है. लोगों की नशिस्त बर्खास्त, उनका अदब आदाब, उनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, हर चीज़ में एक तहज़ीब हुआ करती थी जो ज़बान से जुड़ी हुई थी, अल्फाज से जुड़ी हुई थी. जैसे जैसे वो अल्फाज गायब होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे वो तहज़ीब भी ख़त्म होती जा रही. और मैं समझती हूँ ये औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़बान, जैसे कि इसीलिए उसे मादरी ज़बान कहते हैं, कि वो उसकी हिफाजत करे. वही अगर बच्चों को पहला स्कूल मदरसा औरत की गोद होती है, माँ की गोद होती है. अगर औरतें घर में कम से कम उर्दू ज़बान को जिंदा रखेंगी तो उर्दू को कोई नहीं मार सकता. नहीरा हक ने, मैं जब उनका इंटरव्यू किया वो यूएस, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करूँ. मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे इलाकाई, जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि चाहे कितने ही अंग्रेजी में वो आलिम फाजिल काबिल क्यों ना हो जाए, जब वो आपस में बात करते हैं तो पंजाबी में बात करेंगे, तेलुगु में बात करेंगे. अस्पताल में आपको पता है कि नर्सें जितनी भी होंगी वो सब जब आपस में बोलेंगी तो वो ही बोलेंगी. एक हम ही हैं कि जो अपनी ज़बान से शर्माते हैं. एहसास कमतरी का ये शिकार दूर जो है हमारी, इसको दूर होना चाहिए. बिल्कुल. वो सवाल किनका था? जी कोई और? ओके जी, आप बेटा बोलिए. Myself शाइस्ता फ्रॉम उदयपुर राजस्थान. मेरा सवाल सरवत साहिबा से है कि जो आपके नावल हैं अंधेरा पग और कड़वे करेले, जो कि अंधेरा पग 2005 में आया था और कड़वे करेले 2020 में आया, जो ये गैप रहा, इतना फासला रहा, एक तो ये बात है कि इतना फासला कैसे रहा. और मैंने जो है कड़वे करेले और अंधेरा पग का ट्रांसलेशन किया है जो कि अभी प्रेस में है. तो मुझे ये लगा कि ये जो है वो हमारा जो तख़य्युल जो हम सोच रहे हैं वो तो नहीं हो सकता. तो इसके पीछे क्या वजह है कि इतनी जो बातें हैं और आपने ऐसे कैसे देख लिया उस मंज़र को कि आप लिखती चली गई और आपको पूरे 14 साल लग गए? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो लिखने का अंदाज है या मेरे जो जज्बात और ख़यालात एहसासात बनते हैं वो मेरी अपनी जो मेरी ज़िंदगी है उससे मैं आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करती हूँ और उसके लिए मैं दर दर भटकती हूँ. कच्ची बस्तियों में जाती हूँ, रातें गुजारती हूँ, गाँव में गरीबों में उनका काम करती हूँ. बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन से जिससे जुड़ी हुई हूँ. और इसके साथ साथ जो आपने कड़वे करेले की बात की या अंधेरा पग की बात की, अंधेरा पग में मैंने उन जगहों पे गई हूँ, उस देश नोक में गई हूँ, उस जैसलमेर गई हूँ, उन सारे किरदारों से मिली हूँ जो किरदार के 40 साल की उम्र में अगर एक ऐसी मांगड़ियार करके एक ज़ात होती है उधर राजस्थान में जो कि आधे हिंदू आधे मुसलमान वाली तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ देवी की पूजा भी करते हैं और उसके इर्द गिर्द नाचते भी हैं. ऐसे किरदारों से मैं मिली. उनके यहाँ अगर बेवा हो जाए बच्ची तो वो मैंने 40 साल की एक लेडी को जो अच्छी खासी जवान उम्र होती है, भवें तक सफ़ेद देखी मैंने उसकी. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है ऐसी, तो उन्होंने कहा ये बड़ी नाजों की पली हुई थी, बचपन में ये हो गया, इसकी बेवा हो गई और अब जो है इसकी हालत इस तरह की हो गई है क्योंकि उसको अच्छा खाने को नहीं देते, सूखा रूखा खाती है, घर में जो बनता है वो नहीं मिलता, उसको अच्छा पहनने को नहीं देते, पर्टिकुलर मखसूस कपड़े उसको पहनाए जाते हैं, मोटा खद्दर टाइप, और वो भी जो खून का भद्दा रंग होता है उस रंग के कपड़े उसी रंग, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो. अच्छी जगह नहीं पहनते. क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि अच्छे जज्बात उसमें पैदा होंगे, उसके खून का दौरान बढ़ेगा तो
तसव्वुरात और तमन्नाएं जन्म लेंगी, और तसव्वुरात तमन्नाएं बेवा के दिल में जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उससे फिर बहरा रवी पे उकसाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें जब मैंने उससे पूछा कि बताइए आपको कैसा लगता है, तो उसने कहा कि मुझे तो जी मैडम ये अच्छा लगता कि वो जो चिता होती है ना, उसमें जो शराब पिला के बिठा देते हैं और जला देते हैं, तो रोज रोज के जलने से तो अच्छा था कि मैं एक बार मुझे जला दिया जाता और मैं उसी में मर जाती। तो ये रोज रोज का, तो मैं हिल गई उसमें। तो एक एक के मैं जो है उसको मांगनी जिंदगी में झांकने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लिखने का रहा। सवाल ये कि 14 साल बाद क्यों लिखा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं 4-5 साल तक तो मैं जेलों का, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जहाँ ख़वातीन क़ैद हैं वहाँ का मैं जो है जाती रही जेलों में, उसका सर्वे किया, उन मुजरिमों से मिली। तिहाड़ जेल भी आई मैं, जैसे ही यहाँ आई और करस्पॉन्डेंस किया और उसके बाद इजाज़त ली, और जब यहाँ आई तो एक दरवाजे पे मैंने देखा कि एक पुलिस वाले को एक औरत धमाधम मार रही है, बहुत तेज, वो यूं बड़ा बैठा और उसे मारे चली जा रही। ये कौन सा मंजर है, पुलिस वाले की पिटाई। तो पता चला कि बहुत ज़बरदस्त मुजरिम है ये, और ये जो है ख़तरनाक। और इस तरह तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि सेफ्टी उस दिन यहाँ पर कुछ ऐसे हड़ताल थी, कुछ था, तो ऑफिसर्स नहीं थे। तो उनका मैम आप अगर अंदर गई तो आपको पकड़ के किडनैप कर लेंगी और कहेंगी कि हमें जो है अब इनको हम जब भी छोड़ेंगे जब हमें छोड़ो यहाँ से। तो इस तरह का कुछ, तो मैंने उनके करीब जोधपुर जेल में गई जहाँ बड़े बड़े मुजरिम रखे जाते हैं, वहाँ पर जो जहाँ मैं गई वहाँ ख़वातीन ने ये कहा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो यूं करा, हमें तो यूं करा। लेकिन जोधपुर जेल में एक लेडी थी, उसने आके कहा मैंने कत्ल किए 7, और मैं इसका जो है मुझे कोई पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी एक जगह गई मैं जेल में, तो ये इस तरह के। फिर वहाँ की जिंदगी, एक जो दशा माता की पूजा होती है हमारे यहाँ राजस्थान में, सुबह सहर को, सहर भी नहीं बल्कि 2-2:30 बजे, पिछले पहर रात के जो है वो होली के 2-3 दिन बाद ठंडा खाना कुछ दिन बाद खाया जाता है। तो दशा माता की पूजा रात को की जाती है, और पीपल देव की पूजा होती है वो। तो उसमें जो है जिस तरह के जेवरात, आटे के जेवर बनाए जाते हैं सब, उन सब के साथ में गई, पूजा में शिरकत की, और देखा कि किस तरह से इनकी रस्म व रिवाज हैं, किस तरह से ये करते हैं। तो ये सब करने में मुझे इतना वक्त लग गया जो आपको। बहुत शुक्रिया सरवत आपा। एक आपकी इजाजत हो तो छोटी सी बात, यहाँ मैं ग्रीन रूम में थी, यहाँ एक सवाल हुआ था, किसी ने किया था ज़बान से मुताल्लिक कि ज़बान का तहफ़्फ़ुज़, उसको बहुत नाप तोल कर मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। तो जो जवाब मिला शायद मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मीर दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, ट्रेन में थे, तो एक शख्स ने उनसे मुखातिब हुआ, वो बातचीत करना चाहा। मीर जो है वो उन्हें कोई जवाब दे रहे हैं सवाल का, और ना उनको जो है वो कोई उनकी तरफ तवज्जो कर रहे। तो उन्होंने कहा कि साहब आपका क्या जाता है, थोड़ी देर गपशप रहेगी, वक्त कट जाएगा, मेरा भी दिल बहल जाएगा और वक्त कट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका वक्त कट जाएगा लेकिन मेरी जुबान खराब हो जाएगी। तो जुबान को शऊरी तौर पर संभाल कर मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा हुनर है। और हम जब मीडिया में देखते हैं जिस तरह से ज़बान आजकल आलूदा हो रही है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो बिल्कुल अब उसकी फिराक में था, फिराक में था। अब हम ये क्यों नहीं कहते कि वो उसकी ताक में था? ये इस खबर का खुलासा सुन लीजिए, इस खबर का खुलासा सुनिए, ये कवायद, ये मुसव्वदा मसौदा। तो ये मैं ये नईमा साहबा से ये जानना चाह रही हूँ कि ज़बान तो जो है वो इंसान, ज़बान और तहजीब दोनों का चोली दामन का साथ है। तहजीब और ज़बान एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। ज़बान को शऊरी तौर पर बहुत संभल कर इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल, कितना ज़रूरी है। एक बहुत मशहूर मक़ूला है अंग्रेजी का, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यह जैसे आपने कहा अभी कि तकरीर अगर चांदी है तो खामोशी सोना है। अगर आप बहुत सही और अच्छी ज़बान नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि कम बोलें या ज़रूरत के मुताबिक बोलें। क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थी, इससे पहले जो डिस्कशन हो रहा था कि तलफ़्फ़ुज़ की कोई अहमियत नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ के बगैर ज़बान सब कुछ है, अपना हुस्न खो देती है। बड़ी बड़ी एड्स आते हैं। अब ये देखिए, रिवाज एक लफ्ज़ है जी, एक ज्वेलरी का बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब वो कहते हैं रिवाज को रिवाज समझकर इस्तेमाल करो, तो क्या ऐसा लगता है कि ये वही बात है कि जावेद साहब वाली जो बात थी वहीं की वहीं आ गई वापस लौट के। तो ये हकीकत है
کہ لیکن دوسری بات یہ بھی صحیح ہے کہ ان لوگوں کو کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. مطلب صرف ہم ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے, مطلب اگر اسی وقت ان کو پیار سے یہ سمجھا دے کہ نہیں اس کو ایسے نہیں, ایسے تلفظ کا یہ ہے, اس طرح سے پروناؤنس کرو, تو وہ شاید سمجھ جائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ہنس لیتے اور بات آئی گئی ہوتی ہے اور الزام دوسروں پہ لگا. وہاں بس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ کو ایک تجربہ بتاؤں کہ پچھلے 5-7-8 برسوں سے میں نے ایک تجربہ کیا. میں ادے پور سے آ رہی ہوں اور میں نے وہاں ایک تجربہ کیا کہ 1.5 مہینے کا ایک کورس ورکشاپ کیا فری میں اردو پڑھانے کا. اور جہاں جہاں زیادہ گراہک آتے ہیں دکانوں پر, وہاں میں نے رجسٹریشن فارم رکھ دیے ان لوگوں سے کہہ کے کہ آپ یہ فارم بھروا لیجئے, جو بھی اردو چاہے پڑھے اور وہ ہمارے پاس آ جائے. ایک یونیورسٹی سے ہم نے MOU کیا اور وہاں پر انجمن ترقی اردو کے تحت, اور وہاں تو یقین مانیے آپ اس میں ایسا اسکل میرے پاس آیا کہ جو ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, ڈرامہ نگار تھے, ایکٹر تھے اور پرنسپل تھے, پروفیسر تھے, شاعر تھے, نئے بچے, یوتھ میرے پاس جو یہاں کمیونٹی بیٹھی ہے جس طرح سے, اس طرح ایسے لوگوں. میں نے کہا آپ اردو کیوں, کہ ہمیں اردو اتنی اچھی لگتی ہے لیکن ہم کہاں جا بولا جائے گا, کہاں زا بولا جائے گا, یعنی وہی تلفظ کی بات. تو وہ ان میں جستجو ایسی پیدا ہو. تو یہ مسلسل چل رہا ہے. سیٹرڈے کو میں نے چھٹی کر دی تھی, کل سے واپس وہ کلاس سے چل. تو یہ اس میں ہر عمر کے لوگ آتے, تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں, زباں کھلے تو تلفظ سے بات کھاتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت خوبصورت سیشن جو تانیسی ادب سے متعلق تھا. ہم بہت شکر گزار ہیں شگفتہ یاسمین کے کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے ماڈریٹ کیا, نعیمہ جعفری پاشا اور ثروت. ہاں بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات.